बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जब ये कलाम पढ़ा जा रहा होता है तो मैं बड़ी एहतियात के साथ दाद दे रहा होता हूँ कि कहीं कोई मेरा मुर्शिद जो है वो इस पर एतराज़ ना कर दे कि जनाब ये कैसी बात है। वो जी तो धमाल डालने को कर रहा होता है, लेकिन बहरहाल ये बात जो है ना, ये मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये जो पढ़ना होता है ना, एक तो कलाम होता है, वो कलाम पढ़ते हुए जब समझ आने लग जाए ना, तो इसका मतलब वो पढ़ने वाला जो है ना वो उसका हक अदा कर रहा है। लेकिन इसमें आज एक और जो है ना वो लेयर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो सकीना ने जो लगाई वो ये थी कि म्यूज़िक ऑन पे चल रहा है ना, रिदम पे चल रहा है, लेकिन सकीना ऑफ पे चली गई। वो जो ऑन और ऑफ का बैलेंस है ना, ये यकीन करें ये बड़ी एक क्लासिकल चीज़ होती है। ऐसे ही सकीना ये बड़ा एक कमाल किया, माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। और क्या कलाम था। आज अपने दोस्तों का तारुफ करवाने से पहले आपको एक हदिया करता चला जाऊँ बात को। हम आम तौर पे किसी को कहते हैं ये दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त भी हो तो बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ख़राब दोस्त है, जो भी हो। लेकिन इसके अंदर अरबी के अंदर देखिए अल्लाह ताला ने इसके कैसे ज़ाब्ते और सही बनाए। और ख़ास तौर पे सूरह यूसुफ़ को अगर आप जहन में रखें तो सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दो कैदियों के जिनके साथ वो थे उनका जब ज़िक्र करते हैं तो पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो साहब का। साहब दोस्त है, और इसकी तीन कैटेगरीज़ और है। दोस्त ये वो दोस्त है जो साहब आपकी सोहबत में रहने वाला, जो क्योंकि वो दोनों आपकी सोहबत में रहते थे तो उनको जो आपने जिस तरह से ड्रेस किया वो साहिब का जो लफ्ज़ है उससे, ये सोहबत में रहने वाला दोस्त जो है उसको आप साहिब कहेंगे। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है सद्दीक़ का। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ हैं, ये है तस्दीक करने वाला। तस्दीक किसकी करने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यानी कि ये साहब से जो सोहबत में रहने वाला है उससे एक दर्जा आगे वाला दोस्त जो है वो तस्दीक कर रहा है। और इसमें जब वो कैदी दोनों ने बादशाह के पास गए थे तो वो ख्वाब था ना, एक का वो सर के ऊपर जो थी वो रोटियां थीं और दूसरा जो था वो मैं खाने में जो है वो बादशाह को मैं पिला रहा था। मैं वाला क्या हुआ, वो बख्शा गया। जो रोटियों वाला था वो सूली चढ़ गया। वजह पता है क्या थी जो उसकी ताबीर की जाती है? रोटियां उसने इकट्ठी की हुई थी, मैं वो दे रहा था। जो इकट्ठा करेगा वो मरेगा, जो बांटेगा वही बचा कर लेकर जाएगा, जो अपने साथ लेकर जाएगा। ये तस्दीक की उन्होंने फिर इस ख्वाब ने बादशाह के सामने कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है ज़मील, ज़े मीम ये लाम, ज़मिल कहेंगे जी जी, ज़मिल ज़मिल कहेंगे। ज़मिल जो है ये मुज़म्मिल, ये वो जो कि आपका, इसको अंग्रेज़ी में कहना चाहिए आपके जो कोवर्कर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मुज़म्मिल का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल के लिए इस्तेमाल हुआ, ये जिनका हदफ एक हो। हाँ, ये बेहतर बात है। वो दोस्त जिनका आपके साथ मिल के हदफ एक हो। दो फ़ौजी जो हैं उनका हदफ जो है वो एक है। चौथी जो चीज़ है वो है वली। वली दोस्त वो है जिसका ज़िम्मा भी वही हो जो कि आपका है। इसलिए जब वो अली वलीउल्लाह वाला जो मामला आता है ना, वो ये मामला जो है ये ज़िम्मेदारी के साथ है। ये साहिब से चलता हुआ, सदीक से होता हुआ, ज़मिल से होता हुआ ये वली तक जाता है। अब जहन में रखिएगा ये वो जो तीन सवाल हैं, मैं पहले अपने मेहमानों का ऐसा तारुफ करवा दूँ। सैयदुर रहमान साहब, अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैरियर से डर डर के आपसे मैं बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। और मोहतरम डॉक्टर जवेद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैरियर से डॉक्टर साहब। तो वो जो पहला सवाल है अल्लाह का, फिर दीन का, फिर वो जो सवाल है ना तीसरा कि ये कौन है, तो उसमें दिखाया क्या जाएगा और पूछा क्या जाएगा? कहा जाएगा कि ये साहिब कौन है। ये जुमला नहीं है, ये मैंने पढ़ा है। माफ़ी जी जी मांग रहा हूँ, पहले डरते हुए कहता हूँ। नहीं, ये साहिब पे एक जुमला मैं भी कहूँगा आपके बाद। साहिब पे एक जुमला मैं के बारे में तुम क्या कहा करते थे? अब वो जो तुम मेंबरों पे बैठते थे ना और महफिलें जमाते थे, तो इस साहिब के बारे में क्या कहा करते थे? ये जो तस्दीक करना है ये वो मामला है जो कि कब्र में होगा। लेकिन मैंने अबू दाऊद में एक चौथा सवाल जो है वो आज पढ़ा, और वो चौथा सवाल ये था कि पूछा जाएगा कि तुम्हें इन चीज़ों का कैसे इल्म है? फिर वो बताएगा कि मैंने किताबों में ऐसा ही पढ़ा था। हमारे साथ हमारी शेफ़ हैं तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा, आज क्या हो रहा है? आज इतना फल रखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल, आज हम फ्रूट चाट बना रहे हैं। फ्रूट चाट बना रहे हैं जी, और उसके साथ हम मलाई ड्रम स्टिक बनाएंगे।
ملائی ڈرم سٹک، جی۔ ملائی بوٹی سنا تھا، بوٹی سنا آپ نے، لیکن ہمارے پاس سبروسو کے ڈرم سٹک ہیں، تو میں نے کہا ان کے ساتھ ہم جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہم یہ بنا رہے تجربہ آپ نے ہم پہ کرنا ہے آج. نہیں انشاءاللہ کامیاب ہوگا تجربہ. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں سیخ کباب پراٹھا رول. سیخ کباب پراٹھا رول، پراٹھا رول کے اندر سیخ کباب ہوگا. اور ڈرنک میں ہم بنا رہے ہیں کیوی کا جوس. اس کا جوس نکالیں گے یا؟ بالکل، اس کو بلینڈ کریں گے ہم، پھر اسٹین کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ پانی بھی ملائیں گے. ہاں جی ڈیفینیٹ. اس کے بغیر تو مطلب اس میں اتنا جوسی نہیں ہوتا یہ، آپ کو پتہ ہے زیادہ تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے. کیوی کھٹا تو نہیں ہوتا؟ کھٹا ہوتا ہے کیونکہ وٹامن سی ہوتا ہے اس میں. اچھا واہ جی واہ. ڈائجیشن جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ، تو اس لیے میں نے کہا چلیں کیجیے جناب. اور فرائی چیزیں کھا کے ہمارے اسٹمک خراب ہوئے ہیں، تو میں نے کہا آج ٹرائی کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. علامہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. علامہ صاحب سے اجازت دیں تو بات شروع کر لوں. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب خداوند جو ہے، قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، بے شک ہے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تمام بیماریوں کا، تمام چیزوں کا علاج بھی ہے. یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ اس میں تمام چیزوں کی شفا ہے، یہ ہم روحانی طور پہ کہتے ہیں یا واقعی ایسا ہے؟ بلال بھائی ابھی آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، تو مجھے نا ایک بات یاد آ رہی تھی، میں نے کہا چلو میں بھی اس میں حصہ ڈالوں. بسم اللہ. تو جب آپ وہ بات کرتے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور ان کے ساتھیوں کی، تو اس میں لفظ ہے یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھی. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے جیل کے ساتھی، یعنی اس ساتھی کی جو اضافت اور نسبت ہے وہ جیل کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو کہا اذ یقول لصاحبہ، اے میرے ساتھی. ابو بکر صدیق کی جو نسبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ ہے، اور ان کی جو نسبت ہے وہ جیل کے ساتھ ہے. تو یہ ان کی بڑی ایک عظمت ہے. اور پھر وہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے اور وہ واقعہ معراج ہوا، اس کی سب سے پہلے تصدیق کی اور یہ صدیق بن گئے. صدیق بھی کہا، عتیق بھی کہا، رفیق بھی کہا. سبحان اللہ کیا عظمت ہے. کی ابو جہل کے سامنے. جی جی، یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے آگے یہ پوچھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمان کے اوپر یہ ہو سکتا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر کوئی کہے تو پھر جب انہوں نے یہ بات پکی کر لی تو پھر کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں، ہمارا جو بھتیجا وہ یہ کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ تو میں نے کہا اگر کوئی کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ تو بالکل حق اور سچ ہے، اور اس کی تصدیق کر دی. اچھا اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. قرآن پاک جو ہے بہت ساری جگہوں پہ کہیں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہاں پہ کس جگہ پہ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ. یعنی کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ شفا کہا، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. اناؤنس کر دوں فون نمبر جو ہے وہ ہمارا نیچے لکھا ہوا ہے، آپ ٹیلی فون کر کے ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. علماء کرام سے کوئی سوال پوچھنا وہ بھی کر سکتے ہیں، ہماری لائنز اوپن ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی سر معذرت. جی کوئی بات نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن پاک ہے ہر اعتبار سے یہ شفا ہی شفا ہے. قرآن پاک کو آپ چھو لیں تب بھی شفا ہے، قرآن پاک کو آپ پڑھ لیں تب بھی شفا ہے، قرآن پاک کے اوپر عمل کریں تب بھی شفا ہے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ اس کا یعنی کہ اس کو پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، اس کو پی لیتے ہیں تب بھی شفا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک دفعہ طبیعت بہت خراب ہو گئی، بڑے طبیبوں کے پاس میں گیا، لیکن بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ جو تھی الحمد جو شریف تھی، جس کا نام ہی سورہ شفا ہے، فاتحہ بھی ہے شفا بھی ہے، اور اس کا نام سورہ رقیہ بھی ہے، دم والی صورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ گئے تھے نا کسی قبیلے میں، تو جو سردار تھا اس کو سامنے ڈھس لیا، تو اس کے اوپر جو دم کیا اور پھر وہاں سے کوئی بکریاں لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اجازت نہ لے لوں میں ان کو استعمال نہیں کروں گا. اور ایک اور بھی صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے، اس میں اپنا حصہ بھی مانگا. جی اس میں اپنا حصہ بھی مانگا تھا. اور اسی طرح ایک اور بھی صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہیں دم کیا اور دم کے اوپر جب وہ وہاں سے کچھ بکریاں لیں، کچھ ہدیہ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ تو غلط قسم کا دم کر کے اس کے اوپر لیتے ہیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے.
تو اس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. تو قرآن پاک جو ہے یہ شفا ہی شفا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے نام امام جلال الدین سیوطی نے 36 نام سورہ فاتحہ کے لکھے ہیں, اس میں ایک شفا بھی ہے, ایک اس کا نام رقیہ بھی ہے کہ دم والی صورت. اچھا, یہ جو دم کرنے کا طریقہ کار ہے یہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اپنائے ہوئے ہیں, ضروری نہیں کہ کوئی اس کا طریقہ جو ہے وہ شریعت کے اندر آپ کہیں ثابت کریں جی شریعت میں کہاں پر ہے, تو ثابت ثبوت والا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ سینہ بہ سینہ جو ہے چلتے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ دم کرنا ہاتھ رکھنا, دم انگلی رکھ کے کر دینا, دم پھونک سے کر دینا, دم لکھے ہوئے کو پانی میں ڈبو کر نکالنا, گلے میں ڈال لینا, یہ سارے دم ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں. ابھی آپ نے جب بات کی نا گلے میں ڈالنے والی, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کیسر روم تھا, روم کا بادشاہ تھا, اس کے سر میں مسلسل درد رہتا تھا. تو بڑے بڑے طبیب تھے اس کے پاس, وہ ان سے علاج بھی کرواتا تھا, لیکن وہ اس کی صحت نہیں ہو پا رہی تھی. تو انہوں نے حضرت عمر کو قاصد بھیجا اور کہا میرے یہ مسئلہ ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے ایک پیپر کے اوپر کوئی چیز لکھ کے بھیجی, اسے کہا کہ یہ اپنے جو آپ نے تاج جو پہنتے ہیں اس میں رکھ لیں. تو اس نے جب وہ رکھا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ پھر تعویذ کے خلاف میں تو نہیں خلاف, میں تو خود کرتا ہوں. آپ لوگ, میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں تو خود, ہم کہتے ہیں کہ غلط قسم کا علاج آپ نہ کروائیں, وہ چھوڑ دیں, آپ قرآن پاک سے آپ علاج تعویذ جو ہے وہ تو جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو یہ بات میں ساتھ واضح کر دوں کہ ایک جو تعویذ ہے جیسے ایک ڈسپلن کی گولی ہے, فی نفس ہی جو شفا ہے وہ گولی کے اندر بھی اور تعویذ کے اندر بھی, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں رکھی ہے. یہ بڑی بات ہے جی, یہ ایک بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا یہ جو سورہ رحمان کا علاج ہے, اس کی آپ نے ابتدا کس عمر میں سیکھی اور کس سے سیکھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. اللہ رحمان الرحیم ہم سب کو ہماری شیطانیت اور نفسانیت سے ہر سانس پہ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اور ڈیفینیٹلی, اور بدر میں جو قیدی تھے کفار کے, جو قرآن پڑھا سکتا ہے, انہیں کہا گیا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اب میرا نہیں خیال کہ کافروں کے جو یا مکہ کے جو قیدی تھے انہوں نے کوئی دینی تعلیم دینی تھی مسلمانوں کے بچوں کو, وہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی دینی, جو بھی تعلیم تھی, جو ان کے پاس جو بھی اسکل تھی. تو اس کا مطلب ہے باقی علم کا اپنا رول ہے, اور سرکار نے چین وہی سیکھنے بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ حدیث سیکھنے وہاں چلے جائے, وہ بھی اگر وہاں اگر اللہ ہے تو ٹھیک ہے, اور چیز ہے, لیکن علم نافع علم ٹھیک ہے جو ہے. تو میں ڈاکٹر ہی ہوں اور ڈاکٹری ہی کر رہا تھا, اور 99 میں مجھے سوئی لگ گئی مریضہ کی, جو جس کو خود ایڈز بھی تھی اور بی اور سی وائرس تھا. اس عورت کو بی اور سی وائرس اور ایچ آئی وی, یہ میری ٹرو سٹوری ہے. تو وہ چونکہ پرک ہو گیا مجھے, اور 6 ماہ کے بعد میرا علم میرے لیے عذاب بن گیا, کیونکہ میرا علم مجھے بتا رہا تھا کہ اب یہ سب چیزیں ہوں گی, اب آپ نے مرنا ہے اور آپ کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ میرا علم کہہ رہا تھا کہ آپ کا کوئی علاج نہیں. یہ کب کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ 99. ٹھیک ہے. وہ مریضہ ہاسپٹل کی تھی, وہ آئی سی یو میں آئی تھی, اور چونکہ وہ خود نشہ کرتی تھی تو وہ بیچاری نے کئی نیڈلز یوز کی, تو اس کو تینوں, اور سیکس برگر بھی شاید تھی. تو اگلے اس وقت وہ سویئر نمونیا میں تھی جیسے کووڈ ہوتا ہے, اور یہ تینوں چیزیں وائرل ہیں. وائرس, تینوں وائرسز تھے, تینوں وائرسز ہیں. اس وقت نہیں پتا تھا, جب ہم اس کے اوپر آپریٹ کرتے, ایمرجنسی فوراً آئی ہے آئی سی یو میں, اور اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے, کوئی وین نہیں اس کی مل رہی تھی, تو میں اس کو سینٹرل لائن ڈال رہا تھا, اور ڈال لی میں نے تو وہ نیڈل رکھی سرنج بلڈ کی بھری ہوئی. تو بہرحال وہ نرس, چھوٹی جونیئر نرس تھی بیچاری, اس نے ایکسائٹمنٹ میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ مریضہ تو ہوش میں نہیں تھی, ریسٹ لیس تھی, آکسیجن اس کی کم تھی, اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا تھا بیسکلی, تو اسے بے ہوش کرنے کے لیے کوئی ایکسیس نہیں تھی. تو اب وہ میں نے سینٹرل لائن ڈالی کہ اسے بے ہوش کیا جائے, پھر سے وینٹیلیٹر پہ ہم فوراً ڈالیں کیونکہ تھوڑا ٹائم تھا ہمارے پاس. اس نے ایکسائٹمنٹ میں اس کا ہاتھ چھوڑ کے وہ سرنج, خون سے بھری ہوئی پوری سرنج اٹھائی کہ میں سیمپل بھیجوں فوراً ٹیسٹ ہو جائے. اس نے اس کا بال کہیں پکڑ لیے, نرس کے بال پکڑ, وہ تو ہوش میں نہیں تھی, وہ چھلانگیں مار رہی تھی, جیسے بھی اس کو پکڑا ہوا تھا, باندھے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں. اس میں ہی کہیں بچتے بچاتے اس نے ہاتھ کہیں آگے کیا, میں ہیڈ سائڈ سے وہ ڈال رہا تھا, میں نے اپنی طرف سے, میرا تو نیچے دھیان تھا, میں نے کہا اسٹچ دیں, میں لاسٹ اسٹیپ سے میں نے اب سے اسٹچ کرنا تھا. وہ بس اس کا پتہ نہیں ہاتھ آگے پیچھے کیا ہوا, بہرحال میرے اس ویب میں وہ پوری سوئی چلے گئی, بلڈ چلا گیا. تو اگلے 6 ماہ
میرے لیے عذاب. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ تھا ٹھیک ہے کہ جو اس کی بیماریاں ہیں وہ تینوں جو ہیں وہ ڈاکٹر کو ہوں گی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں, سائنٹیفکلی ہے ہی ہو نہیں. گئی نا سر, وہ تو ہو گئی, ہو گیا. مطلب وہ 6 ماہ لگے, ٹیسٹ ایک کا پہلے ہوا, پھر دوسرے کا, پھر تیسرے کا بھی ہو گیا, 6 ماہ کے اندر تینوں پازیٹیو ہو گئے. اگلے 2 سال میں نے 20 کلو وزن بھی لوز کیا, اور اپنا علم جس پہ مجھے بڑا مان تھا, میں آئی سی یو ڈاکٹر تھا, ہارٹ سرجری آئی سی یو میں ہینڈل کرتا تھا. فرسٹ 24 آورز آئی سی یو ہارٹ سرجری ہوئی بھی ہے, اور پیشنٹ میرے اوپر, میرا سرجن کہتا تھا ڈاکٹر شاہد ملک صاحب حیات ہیں, کہ تم اگر ہو 24 آورز تو میں کمفرٹیبل ہوں, فرسٹ 24 آورز نیڈ یو. اور اب میرا وہی علم جس کے لیے نرسز کہتی تھی کہ یا ہاسپٹل کے لوگ میرے کولیگس کہتے تھے کہ جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا, میں یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن یہ میرے بارے میں بات بن گئی ہوئی تھی, یا کہا جاتا تھا. اور یہ سونے بھی نہیں دیتا, بڑا ہیوی فوٹڈ ہے, اور یہ کام ایسے کرتا ہے, جیسے بھی تھا میرا کام. لیکن اب اسی علم نے مجھے یہ خبر دی ہوئی تھی کہ اس کا علاج نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی چند مہینے سالوں میں تم نے مرنا ہے. اور شادی ہوئی بھی تھی, آج میری اینیورسری ہے, ویڈنگ, ماشاءاللہ مبارک ہو, ماشاءاللہ. میری شادی کو ابھی صرف 4 سال ہوئے تھے, چوتھا جا رہا تھا, اور مسز پریگننٹ تھیں, 2 بچے تھے, تیسری وہ پریگننٹ تھی, تیسرا بیٹا. تو میں نے 3 ہاسپٹلس میں جاب شروع کر دی. گھر یہ بتایا کہ میری ٹریننگ بڑی سخت ہے, پوسٹ گریجویشن میری فائنل چل رہی تھی, تو مجھے جانا ہے, ڈیوٹیاں کرنی ہیں. تو میں گھر صرف 3-4 راتیں آتا تھا, 8 بجے سے صبح 8 بجے تک, اور پھر نکل جاتا تھا. اور یہ آپ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ میں گھر کم سے کم رہوں, میرے بچوں کو میری کسی وجہ سے, بیگم صاحبہ کو کسی کو میرے سے ٹرانسفر نہ ہو, کیونکہ تینوں جراثیم لیتھل تھے نا, تینوں ہی لیتھل تھے, اور تینوں کا علاج نہیں تھا, اور آج بھی نہیں ہے. آج بھی نہیں ایسا علاج نہیں ہے کہ آپ کریں اور مریض ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس چکر میں دم والوں کے پاس بھی الٹیمیٹلی گیا. پہلے تو ڈاکٹروں کو میسیجز, میرے پروفیسر تھے یونس شیخ صاحب, اور معظم بیگ صاحب تو حیات ہیں, تو یونس شیخ صاحب جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے, اب ہو گیا ہے, تمہاری جاب کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور باہر کے ملکوں میں تو جانے ہی نہ, تمہارا ٹیسٹ ہوگا وہ تمہیں کسی قسم کا جو پریکٹیکل کام ہے نہیں کرنے دیں گے, جس میں دوسرے پیشنٹ کو لگ سکتا ہے تمہارا بلڈ آپریشن یا کچھ بھی. میں کئی ناموں سے ہر 2-3 مہینے بعد ٹیسٹ کراتا تھا, کبھی دم کرا کے, کبھی ہومیوپیتھی کی دوائی کھا کے, کبھی حکیم صاحب کی دوائی کھا کے, لیکن میرا ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا, اور میں وہ پھاڑ پھوڑ کے سڑک پہ ہی پھر چلا جاتا تھا. پھر 3-4 مہینے, کبھی دوستوں کو ای میل ہی ہوتی تھی, اس وقت یہ والا کام نہیں تھا فوراً جانا فوراً آنا, تو ای میل کا جواب انتظار کرنا, دوستوں کے اس طرح کے جواب آنے کہ یار وہ ڈاکٹر یا وہ جو نرس ہے, فیک سٹوری لکھتا تھا انہیں کہ یار ہماری نرس ہے, اس کو پریک ہو گیا, تو تمہارے کوئی لیٹسٹ کیا کر رہے ہو, جو باہر بیٹھے ہوئے تھے دوست. تو 2 سال میں مایوس ہو چکا تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ 91-92 میں جب میں ڈاکٹر بنا تھا, تو پہلی رات ہاؤس جاب کی سے میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی تھی کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دے, میں مفت بانٹوں گا. یہ میری ویسے ہی اللہ سے دعا ہوتی تھی, اور یہ صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی, جس کو میں بتاتا بھی کسی کے نہیں تھا کہ کوئی مذاق اڑائے گا یا سارے کہیں گے یہ کیا بات ہے. اللہ کو میرا انسینٹیو دیتا رہا کہ میں مفت بانٹوں گا, میں مفت بانٹوں گا. اس دوران خود پرک ہو گیا, اور ایک بیماری نہیں 3 بیماریاں تھیں. 2 سال کے بعد میرے سامنے وہ ڈاکٹر صاحبہ جونیئر تھی, انہوں نے آئی سی یو میں ایک پیشنٹ کو کہا کہ آپ سورہ رحمان سنیں. وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن چھوٹی بات یہ کہ وہ پیشنٹ تھا, کالا یرکان تھا, سی وائرس تھا, ینگ بندہ تھا 35 سال کا, خون کی الٹیاں آ رہی تھیں اس کو, اور اس کے والد کو ہم کنونس کر رہے تھے کہ بلڈ آپ کو ہی لا کے دینا ہے. اتفاق ہاسپٹل تھا, میاں صاحبان جا چکے تھے, مشرف صاحب آ چکے تھے, تو ہاسپٹل کے اوپر بہت سی سینکشنز لگ گئی تھیں کہ نہیں آپ 10 سال پچھلے بھی بجلی کے بل دیں, آپ ٹرسٹ نہیں ہیں, آپ پیسے دیں, اور سارا جو بھی ہو رہا تھا اس وقت سینیریو بالکل سٹارٹ تھا اس وقت اس مارشل لا کا کو کا. تو ہاسپٹل پہ بھی مشکل ٹائم تھا, اور پیشنٹ اسی طرح آ جاتے تھے کہ شاید فری علاج ہو جائے گا, کیونکہ بڑے میاں صاحب جو شریف صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, میاں شریف صاحب, وہ فری علاج کئی پیشنٹس کا کرتے تھے آ کے. ان کا نام انہیں رمضان وارڈ کیس لکھا ہوتا تھا, ان کے دادا کا نام شاید تھا رمضان. اب وہ لوگ آ جاتے تھے, لیکن اب ہاسپٹل کے پاس تو فنڈز نہیں تھے. تو یہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ بلڈ بھی ہاسپٹل لگائے. تو انہیں میں اور میرا جونیئر ڈاکٹر ہم کنونس کر رہے تھے, اس کے والد کو, وہ ریلوے سے ریٹائرڈ گارڈ تھے, کہ وہ بلڈ لے کر آئیں. جناب بلڈ تو آپ نہیں لانا ہے. اس نے کہا جی ایک بوتل تو 1000 روپیہ لگتا ہے, اس وقت 1000 لگتا تھا, تو میرے پاس اب نہیں ہے, اس کے بچے ہیں, میں انہیں بڑی مشکل سے پانچ رہا ہوں. 5 سالوں میں میرا سب کچھ اس پہ لگ گیا, میرا اکلوتا بیٹا ہے. میرے منہ سے نکل گیا جی اس طرح تو یہ مر جائے گا اگر آپ نے بلڈ نہیں لانا. وہ بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ مرتا ہے تو مر جائے. اوئے میں بھی کانپا اور چپ بھی کر کے, ہماری بات ہی ختم ہو گئی. اب اس سے کیا کہیں, بیٹا بیچارہ سامنے سن رہا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے, اور اپیرنٹلی میڈیکلی ہے بھی لاسٹ اسٹیجز پہ, مطلب وہ لاسٹ اسٹیج پہ تھا. وہ
وہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں آئی تھیں اور میں تو آئی سی یو میں گھسنے نہیں دیتا تھا, جونیئر ڈاکٹر تھیں, تو وہ پیشنٹ کا کہنے آئی تھیں کہ ایک اور پیشنٹ سیریس ہے تو پیشنٹ لے لیں. وہ ویٹ کر رہی تھی اپنی ٹرن کا کہ میں فارغ ہوں تو مجھے وہ پیشنٹ کا بتائیں. تو انہوں نے ایک دم آگے آ کے وہ اس کا گلاس پانی کا اٹھا کے اس کو لڑکے کو کہتی ہیں کہ بھائی آپ بچ جائیں گے. اب میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جونیئر یہ کیا کر رہی ہے. آپ آنکھیں بند کریں اور ڈوب کے پیار سے, پیار پہ بڑا زور تھا اس کا, اتنے لمبے بال, نہ دوپٹہ نہ کچھ, اور جونیئر ڈاکٹر 25-26 سال کے جیسے جونیئر ہوتے ہیں, آپ ڈوب کے 3 بار اللہ کہیں, زبان نہ ہلائیں, دل میں اللہ کہیں اور پانی پی لیں, اللہ ٹھیک کر دے گا. اوئے ہوئے ہوئے. اس نے ایک بار کہا جی مجھے خون کی الٹیاں آ رہی ہیں, ڈاکٹرز نے مجھے منع کیا پانی پینے کا. تو کہہ رہے میں بھی ڈاکٹر ہوں نا, یہ اتنا سا ہی پینا ہے, 3 گھونٹ پینے ہیں. اور یہ تقریباً ایسے اس نے کہا کہ آنکھیں بند کرو, اس نے کیا, اس نے دوبارہ اس کو نریٹ کیا کہ پیار سے 3 بار اللہ کہو دل میں. اب وہ پیار پہ بڑا زور دے رہی تھی, لیکن مجھے یہی کہ اب یہ مجھے دیکھے اور میں اس کو گھوروں یا اس کو ڈانٹوں کہ یہ فالس ہوپ دے رہی ہے, یہ بچنے والا نہیں ہے, مطلب یہ کیا کر رہی ہے. تو نہیں جی, وہ اگر مر جاتا تو کئی بار اٹینڈنٹس جو ہے نا وہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دم درود کر دے پیشنٹ, انہوں نے صحیح علاج ہی نہیں کیتا, مطلب ہم ہر طرح پھنس جاتے ہیں. بہرحال وہ بندے نے گلاس کو دیکھنا شروع کر دیا جب اس نے آنکھیں کھولیں, پانی پیا اور کہتا ہے باجی یہ تو زمزم ہو گیا. تو میں نے کہا یہ جا رہا ہے, کیونکہ لیور کا پیشنٹ آخر میں مینٹلی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اس کو زمزم, یہ نیسلے کا پانی اس نے اس کے سامنے ڈالا ہے اور یہ کہہ رہی ہے جا رہا ہے, زمزم ہو گیا. وہ سے کہتی بس آپ نے دن میں یہ 3 بار پینا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں سورہ رحمان آپ سن لیں. مجھے کہتی سر یہاں پہ سورہ رحمان لگائی جا سکتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آئی سی یو ہے, میوزک سینٹر نہیں ہے, آپ ذرا آفس میں آئیں. آفس میں جا کے میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا, وہ لیسٹ آف دا کنسرن کھڑی ہے. آخر میں اس نے کہا کہ بابا جی کہتے ہیں کہ 7 دن صبح دوپہر شام قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان سنیں گے تو شفا ہو جائے گی. تو میں نے تو اور ڈانٹنا شروع کر دیا, کیڑا بابا, میں تو 2 سال میں بابوں سے اوفینڈڈ. ایک لیتے ہیں وقفہ اور یہ ڈھونڈتے ہیں کہ جناب یہ جڑا کڑا بابا ہے جڑا کہہ رہا ہے کہ اے سورہ رحمان سننی ہے اور 3 دفعہ پانی پینا ہے, وقفے پہ آ کے اس کی ڈسکوری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اس دم کی طرف وہ آیا. ابھی تک ہم صرف یہاں تک پہنچے کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی اور بی اور ایچ آئی وی, یہ تینوں وائرسز جو ہیں یہ پرک ہو گئے پیشنٹ کے, اور علاج اس کا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا, لیکن پہلے کالر لے لیں پھر اس کہانی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیا حال بلال بھائی؟ اللہ کا شکر. اکرم بات کر رہے ہیں؟ جی اکرم بات کر رہا ہوں. جی اکرم حکم فرمائیے بیٹا. بلال بھائی میرے تقریباً 13-14 سال ہو گئے, جوڑوں میں درد نہیں جا رہا. میں نے ہر قسم کا علاج کروایا تقریباً, ڈاکٹری بھی اور حکیمی بھی اور دم درود بھی. جوڑوں کا درد گھٹنوں میں نہیں جا رہا یا سارے جسم کے جوڑوں کا درد؟ سارے جسم تقریباً جوڑوں کا درد, سوجن بھی ہو جاتی ہے. صحیح. ہاں جی ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات سننی ہے اور جو کہیں گی وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آپ نے قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت جو بغیر ترجمے کی ہے اسے آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہے, اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے. ہر بار سننے کے بعد آنکھیں کھولیں, وہ پانی پکڑیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھ لیں صاف ہے. اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور جتنے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں, آپ نے اللہ کے اس ذاتی نام کو اپنے دل میں 3 بار پکارنا ہے, آنکھیں بند رکھنی ہے اور 3 سانسوں میں پانی پی لینا ہے. شفا من جانب اللہ ہے. 8ویں دن سے پانی اسی طرح پیتے رہنا اور لوگوں کو یہ طریقہ آپ فیس بھی للہ بتاتے رہنا کہ میں اس سے شفا یاب ہوا ہوں, آپ یہ کر لیں. اس کی فیس یہی ہے کہ زبان کی زکوٰۃ آگے دے دینا, آپ آگے خود بتا دینا, نہ میرے پاس آنا پڑے نہ کسی اور کے پاس جانا پڑے. آپ بتا دیں, اسے بھی کہہ دیں, وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ آگے بتا دے. واہ, ایک چین چل جائے. جی حسن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں حسن؟ ہاں جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں حسن؟ میں بہاڑی سے بات کر رہا ہوں. میں نے اس پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کال کی تھی لیکن ایک چیز میں بھول گیا تھا. جی فرمائیے. میں نے یہ ایک تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے تو ان کو دل سے بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور لاسٹ ٹائم میں نے یہ بتایا تھا میں خود ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے 12 ایسی بیماریاں ہو گئی تھیں کہ میں پورا پاکستان پھیرا تھا. آپ میڈیکل ڈاکٹر ہو؟ جی. اچھا, تو کیا کس طرح کی بیماریاں ہوگی ڈاکٹر صاحب آپ کو جو فرما رہے ہیں آپ 12؟ جی کس طرح کی بیماریاں؟ مجھے السریٹو کولائٹس تھا, مجھے خون والے پیچش آتے تھے, مجھے شیزوفرینیا تھا, جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر تھا, اور
لیور کے مسئلے تھے اور کافی کچھ تھا. اچھا. تو اس میں میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے گھر والے لے کے جاتے تھے ڈفرینٹ ڈاکٹروں کے پاس, پیروں, حکیموں, فقیروں, علماء, مفتیوں کے پاس. تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور جو عالم حضرات تھے مجھے پڑھائی بتاتے تھے, میں وہ کرتا تھا, میری حالت مزید خراب ہوتی تھی. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تم اپنی پڑھائیاں بند کرو. میں نے پھر وہ بند کیا سارا کچھ, اور پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم پڑھ تو بہت کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ کر نہیں رہے ہوتے, ہمارا پریکٹیکل کم ہوتا ہے. ہم دل میں نفرت حسد رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, غصہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا جسم اس تجلی کو برداشت نہیں کرتا. تو پھر میں اپنی ان ساری بیماریوں سے باہر نکلا. تو کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ پڑھائیاں کیوں روکتے ہیں, تو میں اس کا خود تھا, میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو ابھی آپ کی صحت کیسی ہے؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. تو سورہ رحمان سنتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ سورہ رحمان تھراپی کی تھی. ایک دفعہ سے مطلب 7 دن؟ ہاں جی 7 دن. اس سے فرق پڑ گیا؟ ہاں جی میں اسی سے ٹھیک ہو گیا تھا. اور کچھ لوگوں میں نا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ یہ کوئی چمتکار نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے گا, ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے اندر جو خامیاں کوتاہیاں تھی, میں جہاں پہ بدتمیزی کرتا تھا, میرے اندر جو غلطیاں تھی, میں نے ان کو سدھارا. جیسے جیسے میں انسان بنتا گیا تو میں ٹھیک ہوتا گیا. یہ بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے, مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ شیطان بھی نہیں بننا ہوتا اور فرشتہ بھی نہیں بننا ہوتا, بس درمیان میں انسان بننا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر حسن, کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے صحت دی, کتنے سال سے؟ مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا 2021 سے. اچھا. یہ سارے مسئلے پھر بڑھتے گئے بڑھتا گیا. جو جو علاج کی میرے تک وہ ہو رہا تھا. تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے میری جب فرسٹ ٹائم کال پہ بات ہوئی تو وہ 14 فروری 2023 کو بات ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے آپ یہ آگے بانٹ رہے ہیں لوگوں کو؟ ہو گیا. جی آپ آگے بھی دے رہے ہیں لوگوں کو؟ جی میں آگے جس بھی کیپیسٹی میں پاسبل ہوتا ہے میں ہر طریقے سے آگے بتا رہا ہوں. ڈاکٹر حسن کال کرنے کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں رکھے, اور جو صدقہ جاریہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے جاری ہوا ہے وہ آپ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں جی, اللہ نے یاد ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے بہت یاد ہیں, کیونکہ یہ شیزوفرینیا بھی ساتھ تھا نا ڈاکٹرز نے, تو انہیں ڈاکٹر ہو کے بیچارہ تو یہ سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوا تھا. السریٹیو کولائٹس سے خون کے اس کو پخانے آتے تھے. اوپر سے پھر جتنے لوگوں کے پاس گیا آدھوں سے زیادہ نے کہہ دیا کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے جادو کیا ہوا ہے, باقیوں نے کہہ دیا جن ہے. وہ بھی مائنڈ سے نہیں جاتا, جن اور جادو کے بیچ میں پھنس گیا. اور جو قریبی عزیز رشتہ دار تھے جن کے دعا سے یہ اور بہتر ہو سکتا تھا, یا جن کی کیئر سے, ان کے لیے یہ دل میں سوچتا تھا کہ یہ اس نے جادو کیا ہوا ہے میرے پہ, یہ میرے خلاف ہے, اس نے جن چھوڑا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے المیہ ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے ان پہ بھی وہ شک کر رہا ہوتا ہے. کیا اور شک اور حق کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیا جملہ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ شک اور حق دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پکا لیجئے, واپس آئیے, اسی بات کو کھولیں گے. کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ جتنے بھی صوفیانہ کلام ہوتے ہیں نا, اس میں ہمیشہ جو ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا مذکر میں ہے, اور جو خیال پیش کیا جا رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے, وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو مؤنث بنا کر تاکہ میں نیچے دبا رہوں, میرا مرشد جو ہے وہ مذکر میں اوپر رہے, اور اس کے اندر کوئی شخصیت نہیں ہوتی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے. یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ادب میں, ادبیت میں کلام لکھا جا رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کے الفاظ جو ہے وہ سننے والے کے اوپر جو سمجھ رہا ہو کہ یہ بات جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ہو رہی ہے, وہ لطف جو ہے وہ بڑا اور طرح کا ہوتا ہے. اگر اس کو دنیاوی طور پہ بھی سمجھنا چاہیں تو وہ ایک عشقیہ شاعری کے طور پہ ان کلاموں کو بالکل بھی لینے کی میرے خیال میں جرت بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے سجاد چیمہ صاحب نے. السلام علیکم سجاد صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ جناب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے. حضور بہت وارم ویلکم آپ کو. پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ نور کس کے نام پہ رکھا تھا تھیلیسیمیا؟ یہ ہماری پیشنٹ تھی. پیشنٹ تھی, پہلی پیشنٹ تھی. تھیلیسیمیا سینٹر کیوں بنایا ہے؟ تھیلیسیمیا سینٹر بنانے کی وجہ اس میں گورنمنٹ کی جو ہے نا انوالومنٹ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے تھیلیسیمیا میں. اور اس وقت بھی پہلے لوگوں کے لیے وضاحت کر لیں کہ تھیلیسیمیا ہے کیا؟
थैलेसीमिया एक मौरजी मर्ज है जो कि Genetical, खानदानी जेनेटिकल जो मौरूसी कि चलता है। पेरेंट्स से बच्चे में मुंतकिल होती है जी और इसमें अनफॉर्चुनेटली बच्चे का बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है, वो एक पेरेंट से जो बीमारी है लेके पैदा होता है। ठीक है, और बच्चा खून बनाने की सलाहियत से, इसमें बच्चे में खून बनाने की सलाहियत जो रेड सेल है वो नहीं बनते। ठीक है, आम एक हेल्दी इंसान जो है इसमें 3 महीने बाद पूरा का पूरा खून जो है वो नया बन जाता है। 90 से 120 दिन में जो है ना ये ऑटोमेटिकली पहला बन जाता है। खून जो है ना वो ज़ाया हो Replace हो जाता है और जाता है। नया खून तो इन बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती खून बनाने, इनमें अपना खून बनाने की कैपेसिटी नहीं है, और इनका कसूर भी कोई नहीं है। इनका कसूर भी कोई नहीं है। ये बच्चे पाकिस्तान में तकरीबन कितने हैं? सर कैरियर जो है वो तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हैं और जो रजिस्टर्ड minor हैं, बच्चे यानी कि कैरियर हैं, जी कैरियर हैं, लेकिन वो अगर एक से दूसरे में एक दूसरे के साथ वो शादी करेंगे तो उनका तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। उनमें जरासीम छुपा हुआ, यानी जरासीम नहीं, बीमारी छुपी बीमारी हुई छुपी हुई है। और अगर वो दोनों के अंदर वो होगी तो फिर तो बीमारी आगे सामने आ इसका मतलब कैरियर को कभी भी कैरियर के टेस्ट साथ कराए बगैर, माइनर को कभी भी टेस्ट कराए बगैर शादी नहीं शादी करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। वो एक हेल्दी से शादी कर लेगा तो ठीक होगा, बिल्कुल, फिर उसमें कोई फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला आता है जबकि दोनों तरफ से जो लोग हैं वो मेजर थैलेसीमिया के जी 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 पेशेंट हों। जी 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 तो आप फरमा रहे हैं कि जो कैरियर हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ हैं। जी जी और जो रजिस्टर्ड बच्चे 22 करोड़ में से 23 करोड़ में से 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोग, कैरियर्स हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत बढ़िया। और इसमें 5% जो है ना इंक्रीज है सालाना रेशो पेशेंट की, मरीजों की। और जो एक्टिव हैं, जो मेजर है थैलेसीमिया, वो जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में वो तकरीबन 1 करोड़ है, 1 करोड़, सॉरी 1 लाख, सॉरी 1 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है जिनको Registered खून है। चाहिए, जी जी, जिनको खून चाहिए, यानी कि पाकिस्तान भर में जो जो कि रजिस्टर्ड किसी भी बच्चे एनजीओ के साथ रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड हैं, इनको 1 लाख खून की बोतलें जो हैं, 2 दफ़ा हर महीने में, किसी सम टाइम 3 दफ़ा यानी कि 2 से 3 लाख बोतलें चाहिए। चाहिए। अगर इनको खून नहीं लगेगा तो क्या होगा? ये इनकी जो है ना दूसरे बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगी, ठीक। इनकी खेल कूद नहीं रहेगी, इनकी जो है ना टेम्परेचर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, इनकी रंगत पीली पड़ जाएगी, तो ये अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल नहीं भी जा सकेंगे, तो इनकी वो एक्टिविटी नहीं रहे, नॉर्मल बच्चे की एक्टिविटी नहीं रहेंगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ज़ाहिर है। अगर तो जो है ना HB लेवल इतना ही कम हो जाए हाँ। तो फिर उनकी जो है ना इसलिए खून Chances and इनकी death जिंदगी है, इनकी जैसे हमारी खुराक ज़िंदगी है, इनकी खून ज़िंदगी है। खून इनकी जिंदगी है। जी जी। अच्छा, ये खून जो है आप जब कलेक्ट करते हैं तो जी, किन जगहों से करते हैं आमतौर पे? तो सर हमारा सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और पंजाब भर में? पुलिस, मैं पंजाब शुक्रिया पुलिस? अदा करता हूँ पंजाब पुलिस का, जो IG हैं, इन्होंने हमारे साथ MOU किया, जो अभी IG हैं, डॉक्टर इनाम गनी, नहीं डॉक्टर ये जो अभी रिसेंट IG हैं, उस्मान साहब ने? उस्मान साहब ने, जी, ये काफ़ी दफ़ा खुद भी हमने डॉक्टर इनको हैं ना? एप्लीकेशन एक लिखी, advocate लेकिन डॉक्टर हैं। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इन्होंने हमारे साथ जो है ना जी डॉक्टर होते थे ये हाँ, पहले, NGO उन्होंने CS पुलिस कर लिया। ज्वाइन कर ली। जी जी जी। तो पंजाब पुलिस बहुत बड़ा सोर्स है हमारा, अच्छा, हर 4 महीने बाद हमें काफ़ी सारा ब्लड इनसे इकट्ठा हो जाता है। तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं वहाँ? जी जी, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा MOU है और कॉलेजेस के साथ इनमें MOU, खवातीन और मर्द दोनों खून देते हैं? दोनों बराबर के, दोनों के खून में कोई फर्क होता है? नहीं कोई Quantity फ़र्क में नहीं कोई होता, कोई फ़र्क नहीं होता, पक्की बात है ना? नहीं कोई फ़र्क नहीं होता। लामा साहब, आपको शहादत के तौर पे मैं सुनवा रहा हूँ ये बात। आदमी औरत का औरतों खून, में हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती है, औरतों में हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती कम होती है, उसकी क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? है, वो अल्लाह की तरफ से है। ऐसा ही है, उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती है, वैसे उनका ब्लड लॉस रेगुलर होता है तो आयरन की थोड़ी डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में ही हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल जो है वो 14 से 16 या 12 से 16 ग्राम है जी, और औरत का जो है वो 11 से 14 के दरमियान है, 12 ये normal 11.5 से वो नॉर्मल है। लम्स यूनिवर्सिटी में मैं विटनेस हूँ, हमें वो साल में ना 3 दफ़ा करवाते हैं और 4 डेज कंटिन्यूस। 4 दिन चार साल दिन में 3 continue। दफ़ा कराते हैं? हाँ जी, 4 दिन कंटिन्यू करवाते हैं। अच्छा, और वहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो है ना वो फीमेल की होती है ब्लड देने की, अच्छा। ब्लड डोनेशन की। और मुझे एक दूसरी हैरानगी ये हुई है कि उनका HB लेवल 13, 14, 15, 16 तक भी मैंने जो है ना उनका HB लेवल जो है ना तो बच्चियों का, बच्चियों का, हाँ जी क्योंकि नौजवान है, जी जी। हेल्दी हेल्दी बच्चे हैं। फैमिली, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जब खून आप ले लेते हैं तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये ब्लड जो मैंने लिया है ये इन्फेक्शन से पाक है, ये हेल्दी ब्लड है? जब ब्लड हम लेके अपने सेंटर में आते हैं तो लैब में इनके जो है ना स्क्रीनिंग होती है, अच्छा, जिसमें हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया और सिफिलिस, ये जो इनके टेस्ट करते हाँ हैं। जी, ये जो खून से ट्रांसफ़र होती हैं इनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं
एलाइजा पे स्क्रीनिंग होती है। अगर इन केस एक पॉजिटिव आ गया है तो उसकी हम दोबारा स्क्रीनिंग करते हैं, अच्छा तो कोई डाउट ना रहे, अच्छा। और फिर उनको बच्चों को हम जो है ना लगाते हैं। अगर स्क्रीनिंग में कोई इन्फेक्शन निकल आया हेपेटाइटिस, उसको तो हम फिर वो ज़ाया कर देते ज़ाया कर दे, उस बच्चे को पता चलता है, बताते हम उनको सारी रिपोर्ट्स देते उनको रिपोर्ट्स देते हैं। जी जी, यानी इधर कि भी ये- कैंप करते हैं, दूसरे दिन जाके हम उनको रिपोर्ट्स देते हैं। यानी कि ये फैसिलिटी जो है कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको ये जो टेस्ट हैं ये सारे के सारे फ्री पड़ेंगे, ये 6 से 7,000 के उनको टेस्ट फ्री मिल जाते हैं। फ्री मिल ये जाते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा है डोनर को। डोनर को। अच्छा, कोई ऐसे मौसम का भी फ़र्क होता है कि लोग डोनेशन नहीं करते, मिसाल के तौर पे गर्मियों में या रमज़ान में डोनेशंस कम होती हैं? रमज़ान में बिल्कुल अभी हमारे पास कल से ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमने अच्छा। जो रमज़ान से पहले 3 ब्लड कैंप लगाए थे एक दिन में, हाँ। तो इसकी जो लाइफ होती है 21 दिन होती है ब्लड की ब्लड स्टोर करने की। स्टोर करने की। जो रेड सेल होते हैं, अच्छा। जो प्लाज्मा है उसकी तो 1 साल से 5 साल होती है। अच्छा, अगर वो 40 टेम्परेचर वाला फ्रीज़र है तो उसकी 1 साल है, अगर 70 टेम्परेचर वाला 5 साल। तो लेकिन इसकी 21 दिन होती है, तो 21 दिन यानी कि रमज़ान के पहले 17-18 दिन जो है ना 19 दिन वहाँ तक हमारा जो है ना ब्लड वो इजीली हम 22-23 बच्चों को रोज़ लगाते हैं। और उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम डोनर्स को कॉल करें, लेकिन वो डोनर हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तो और उससे हमने 2-3 दिन और गुजार लिए हैं, लेकिन अब हमारे पास ब्लड बिल्कुल खत्म बिल्कुल। हो गया। इसमें ना देने की क्या वजह होती है कि रोज़े से होते हैं लोग? और ज़्यादातर रोज़े से होते हैं, और वो फिर रोज़े के बाद अभी उनको फिर जो है ना इतनी कोई तकलीफ़ नहीं करता कि वो सेंटर में आए और ब्लड दे। और दूसरी एक बात यह है कि पाकिस्तान में 1% भी रेशो नहीं है वॉलंटियरली ब्लड देने की, जो कि पूरी दुनिया में जो है ना 100% वॉलंटियर ब्लड डोनेशन होती है। लेकिन वॉलंटियर का मतलब है कि वो खुद आएंगे और खुद खुद जाके देंगे। किसी भी जगह पे खुद जाके ब्लड देते। हमारे यहाँ कोई नहीं आता। हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं, जाएं। 1% ओनली 1%। और लेस देन 1। लेकिन अल्लामा साहब, रोज़े के अंदर खून दिया जा सकता है? पहली बात तो ये बताएं। जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में आप किसी को इसकी गलत फहमी उलमा किराम ने क्यों डाली है कि खून नापाक? ने नहीं डाली, ये मेरा ख्याल लोगों में शायद इतना शऊर नहीं है या इल्म नहीं है, इल्म की कमी है, वरना उलमा किराम के तो फ्यूद हैं इसके ऊपर। हमने उल्टे फतवे सुने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जामिया अशरफिया है, ऐसे हमारा जामिया मंदुल इस्लामिया है, दारुल कराची है, और भी मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, कारी हनीफ जलंधरी साहब, ये बड़े बड़े उलमा हैं, मुफ्ती बड़े अकाबर हैं। इन्होंने सब ने फतवे दिए हुए हैं कि आप रोज़े की हालत में भी आप खून दे भी सकते हैं, और अगर आप बीमार हो गए हैं तो आप जाके इंजेक्शन लगवा भी सकते हैं। अगर आपको इंजेक्शन की बजाय अगर आपको पूरी वो जो ब्लड ड्रिप लगनी है, ड्रिप लगती है, तो आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं। ये देखें, असल में ना ये मेरा ख्याल वही बात मैं कह रहा हूँ कि शऊर की शायद कमी है, इल्म की कमी है लोगों की, ऐसी कोई बात नहीं मैं है। एक बड़े इस्लाम में तो अदब सब के है साथ ही नहीं दरख्वास्त कोई करूंगा, बिलाल वो मैंने क्योंकि बहुत से उलमा कराम को सुना है इस बात पे कहते हुए कि क्योंकि ये नापाकी की तरफ वो इस बात को ले जाते हैं कि खून जो है वो निकलेगा तो रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। खुदा के वास्ते किसी मुस्तनद आलम से ना उलमा कराम मशवरा लेकर जो है ना वो इस तरह की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे आएगी तो वो वायरस की तरह वायरल जो है जब होती है तो एक गलत फहमी का जो रुझान है ये पैदा होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे जिनको खून चाहिए उनको वो डोनर जो है वो नहीं मिल रहे होते। हुजूर अक़दस, आप तो पहले इस कैमरे में देखें ना, और आप ये बात फतवे के तौर पे जारी करें कि रमज़ान में खून देने का ज़्यादा अजर और सवाब है। देखें जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो माह रमज़ान है ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। तो हमदर्दी और गमख्वारी कैसे होगी? अगर एक मरीज़ उसकी जान जा रही है तो आप इस बात के ऊपर सोचना भी नहीं है, आप ब्लड दीजिए। जिस तरह रमज़ान के अंदर जो दीगर इबादात हैं, सदका खैरात है, ये भी एक तरह का सदका है। आप जिस्मानी एक सदका दे रहे हैं, अपने बदन का सदका दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें आपकी जिस्मानी भी सेहत होगी, रूहानी भी सेहत होगी, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है कि जो लोगों के लिए खैर और भलाई के अमल में आगे बढ़ता है। और हमें तो बार बार कहा गया कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, एक इंसान की मानद हैं। तो अगर हमदर्दी का पहलू ही हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कैसे इंसान होंगे, फिर हम कैसे मुसलमान होंगे? तो खुदारा इसके ऊपर तमाम जो मसालिक उलमा हैं उनका फतवा भी मौजूद है कि आप रोज़े की हालत में खून दे सकते हैं। तो ये खून दे सकने की बात नहीं है, अगर मरीज़ है तो दे सकना नहीं है, लाजिम है आप उसको कि आप उसको ब्लड दीजिए। और इसी तरह अगर आप बीमार हो जाते हैं, इंजेक्शन लगाने का मसला है तो आप लगवा लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि जी हम बाइक पे जा रहे थे, चोट लगी है, ब्लड निकल आया है, तो क्या हमारा रोज़ा टूट गया है? तो मैं कहता हूं कि नहीं, आपका रोज़ा नहीं टूटा। अगर आपका ब्लड निकला तो रोज़ा नहीं टूटा।
تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پوچھا تو وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو خدارہ جیسے بلال بھائی کہہ رہے ہیں مستند علماء سے آپ جو ہیں وہ مسائل پوچھا کریں. نہ آپ کا بلڈ نکلنے سے روزہ ٹوٹا ہے, نہ بلڈ دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹا ہے, اور اس طرح انجیکشن لگوانے سے بھی اور پوری یعنی کہ بلڈ لگوانے سے بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. جان جا رہی ہے, جان سب سے پہلے, انسانی جان پہلے ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, انسان کی جو تکریم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر بیت اللہ کی دیوار گر رہی ہو تو ایک طرف انسان کی جان جا رہی ہو. بلال بھائی مسلمان بات کی انسان کی جان ہے. حضور ایک شخص جو ہے, ایک ہیلدی شخص جو ہے, ایک سال میں کتنی دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ سر آئیڈیلی تو 90 سے 120 دن میں کسی بھی وقت وہ بلڈ دے سکتے ہیں اپنا. تو سال میں 4 دفعہ تقریباً وہ جو ہے نا 4 دفعہ دے تو سیف ہے. ڈاکٹر صاحب یہ 4 دفعہ بلڈ دے تو اس کی ہیلتھ پہ کوئی دے سکتا ہے, اگر اس کی ڈائٹ اچھی ہے وہ دے سکتا ہے اور والنٹیئر کرے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا, جو فگرز ابھی انہوں نے بولے ہیں تو گورنمنٹ میں یہ کام بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے, اسپیشلی جب ڈاکٹر صاحبان CSS کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, MOU سائن کر رہے ہیں, تو اور بھی لوگ جو اوپر کرتا درتا ہے. 1.5 کروڑ کا فگر یہ بول رہے ہیں, میں ایگزیکٹ فگرز مجھے تو نہیں پتا, لیکن 1.5 کروڑ کا فگر کہہ رہے ہیں کہ کیریئرز ہیں. ہمارے ملک میں ہی اگر گورنمنٹ یہ مینڈیٹری کر دیتی ہے کہ ہر بندے کا بلڈ گروپ بھی اس کے ID کارڈ پہ لکھا ہوگا, اور وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہے یا نہیں ہے یہ بھی لکھا ہوگا, یہ ہو, اور تاکہ ان 2 بچوں کی شادیاں نہ ہوں. بہت اچھا مشورہ. یہ آگے نہیں بڑھے گی تعداد. یہ بات ID کارڈ پہ نادرا لکھ سکتا ہے کہ بلڈ گروپ کون سا ہے آپ کا, اور یہ تھیلیسیمیا ہے, کیریئر ہے, مائنر ہے یا میجر ہے, یہ لکھا ہو. اس لیے ID کارڈ جب نکاح خان کے پاس جائے گا تو وہ واضح ہوگا. یہ اگر لا بن جائے نا, گورنمنٹ کی طرف سے اسکریننگ ہو جائے, کتنا آسان ہے. ہمارے فاؤنڈیشن کا موٹو بھی یہی ہے کہ تھیلیسیمیا فری پاکستان. ہمارے پروٹس میں ایران ہے, ٹرکی ہے, اٹلی ہے, UK ہے, نیپال ہے, بہت سارے اور کنٹری ہیں جو تھیلیسیمیا تقریباً نہیں ہے, تھیلیسیمیا فری ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ صرف اور صرف انہوں نے شادی سے پہلے جو ہے نا ٹیسٹ ضروری کیا ہے اور وہ تھیلیسیمیا فری ہو گئے ہیں. تو ہمارا بھی یہی ہے, گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے, ہمارے پاس جو بھی منسٹر آتا ہے ہم اس کو بھی اپیل کرتے ہیں, ہم اس چینل کے تھرو بھی اپیل کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ کے پاس آپ کا تقریباً اس میں ظاہر ہے لوگوں کے لیور کے اندر پھر آئرن بھی زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ پھر میڈیکیشن بھی اس کو دینی پڑتی ہوں گی, اور یہ بڑی مہنگی میڈیکیشن ہے سر. اس کی تقریباً آپ اس کا رفلی کچھ 40,000 ایک پیشنٹ کا پر منتھ کا خرچہ ہے. 40,000 اچھا خاصا بندہ نہیں کر سکتا جی, جس کی لاکھ روپیہ تنخواہ بھی ہو وہ ایک بچے کا 40,000 روپیہ نہیں خرچ سکتا. جو بلڈ اس کو بار بار لگتا ہے نا, اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. آئرن لیول بنتے ہیں, وہ اس کی باڈی کے اندر ڈپازٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے وائٹل آرگنز ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیں گے. حضور ایک 40,000 بچے کا خرچہ آتا ہے, آپ کے پاس ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ ہمارے پاس 633-34 بچے ہیں رجسٹرڈ ہیں جو اس وقت. ایک بچے پہ 40,000 پر منتھ خرچہ ہے, اور آپ کے پاس 600 بچہ 650 بچہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. سالانہ خرچہ کتنا کر رہا ہے نور؟ سالانہ خرچہ اس وقت کوئی 5 کروڑ کے قریب تقریباً جو ہے نا. اس میں کیا کیا اس میں میڈیسن شامل ہے؟ اگر مجھے صحیح پتا تو آپ لوگ کھانا بھی دیتے ہیں ان کو, جوسز بھی دیتے ہیں, والدین کو بھی کھانا دیتے ہیں. اس میں ہم فلٹر فری دیتے ہیں, جن بچوں کو ریئیکشن ہو جاتا ہے بار بار بلڈ لگنے سے, تو ان کو فلٹر سے بلڈ لگاتے ہیں تاکہ ان کو ریئیکشن نہ ہو. ٹھیک. تو وہ تقریباً 4,000 کا فلٹر ہے جو 1 ٹائم یوز ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جیسے آئرن لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پمپ جو ہے نا انجیکشن استعمال ہوتا ہے, جو پمپ کے ذریعے لگتا ہے, جس میں وہ تقریباً 8 گھنٹے باڈی کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ پمپ, اور وہ آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا انجیکٹ کرتا ہے. اچھا. تو وہ تقریباً 10,000 کا پمپ ہے, وہ اس کی بھی لائف تقریباً 3 سے 4 مہینے ہے پمپ کی, اور یہ لوکل ہے. اگر آپ امپورٹڈ لیں گے تو وہ تقریباً 150,000 پلس. صاحب اس کیمرے میں آپ نے دیکھنا ہے, اور آپ نے حکومت وقت سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ دے سکتا ہے ایڈ آپ کو ہیلپ, آپ نے اس سے اپیل کرنی ہے. میں جتنے بھی ہمارے ڈونر ہیں میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ بچے جو ہے نا وہ زندگی کی جنگ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا لڑ رہے ہیں. اگر ان کو یہ بھی امداد نہ ملے تو میرا نہیں خیال یہ زیادہ دیر زندہ رہ سکیں. تو میں جتنے بھی سننے والے مخیر حضرات ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی NGOs ہیں, سب سے پہلے تو آپ NGO کا وزٹ کریں اور اس NGO کی پوری تحقیق کریں. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے تو اس کو ضرور ڈونیٹ کریں, کیونکہ آپ کا یہ جو ڈونیشن ہے یہ آپ کی صحیح جگہ پہ لگے گی تو آپ کو اور آپ کے
जो फौत होने वाले लवाहिकीन हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। और मैं ज़ाती तौर पे दरख्वास्त करूँ, लोग जो कि माली तौर पे डोनेट कर सकते हैं वो माली तौर पे डोनेट करें, और जो लोग जिस्मानी तौर पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो जिस्मानी तौर पे जो है वो ब्लड डोनेट करें। लेकिन सारी बातों से बढ़ के ये जो बात है कि आईडी कार्ड पे नादरा जो है वो आपका ब्लड ग्रुप भी लिखे और थैलेसीमिया का स्टेटस लिखे कि आप थैलेसीमिया कैरियर हैं, थैलेसीमिया फ्री हैं या थैलेसीमिया माइनर हैं, जो भी हैं, ताकि ईरान की तरह, नेपाल की तरह, इटली की तरह, यूरोप के मुल्कों की तरह हमारा मुल्क जो है ये भी थैलेसीमिया फ्री इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बने। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक लेते हैं छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। अली भाई, मेरा नाम अली रज़ा है और मेरा सवाल ये है, क्या ईद के दिन मीठा बनाना सुन्नत है? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नत तो इस एतबार से नहीं है, लेकिन तिरमिज़ी में मिलता है कि नबी इस्लाम जब छोटी ईद के लिए जाते थे तो कोई मीठा घर से खा के जाते थे। ये अनाउंसमेंट होती थी कि आज रोज़े का दिन नहीं है। और बड़ी ईद के मौके के ऊपर नबी इस्लाम जो है वो जब कुर्बानी का जानवर ज़बा होके आता था, पहले कलेजी खाते थे, वो जल्दी पक जाती है, ताकि एक छोटा सा मिनी रोज़ा हो जाता था। और उसके बाद उस गोश्त से खाने से ही नाश्ता करते थे और वो इफ़्तार करते थे। उसे कहते हैं इफ़्तार के लिए ज़रूरी नहीं कि ग़ुरूब आफ्ताब हो, ये वो मिनी रोज़ा है, ये वो वाला रोज़ा नहीं है। बाकी घरों में जो उमूमन चाट बनाई जाती है, सवैयाँ बनाई जाती हैं, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि आपको अगर कोई ईद मिलने के लिए आपके घर आता है, आप उसके सामने कोई एक रूटीन से हट के कोई चीज़ रख सकें। और ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको एक दूसरे के साथ ऐसे मामलात करने चाहिए। देखें, सुनन दारमी में हदीस मौजूद है कि अनस इब्न मालिक के घर वालों में से जब कोई बच्चा कुरान शुरू करता या कुरान पढ़ लेता तो वो घर वालों को जमा करके दुआ खैर करवाया करते थे, कुछ खाने पीने का भी एहतमाम होता था। इस तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, किसी ने नई दुकान खोली, वहाँ पे दुआ करवा ली, कोई खाने पीने का एहतमाम कर लिया, इन चीज़ों पे कोई बिदत के फतवे नहीं लगते, ये कल्चरल चीज़ें हैं। बिदत ये है कि जो नबी इस्लाम ने दीन के तौर पर चीज़ तालीम फरमाई है उसमें कोई मामलात को टेम्पर कर दे, कि ओरिजिनल चीज़ को कोई छोड़ दे। इस तरीके से शादी ब्याह के मौके के ऊपर भी जो छोटी मोटी रसूमात हैं जिनमें कोई गैर शरई अफ़ाल ना हो, वो भी आप कर सकते हैं, बेपर्दगी ना हो। इवन अगर औरतें कोई मेहंदी की रस्म कर लेती हैं तो इसका शरीयत से तो कोई टकराव वाला मामला नहीं है, इल्ला ये कि कोई बेहयाई वाला एलिमेंट ना हो। ये कल्चरल चीज़ें हैं, इनके ऊपर कोई कदगन नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। तैयब, आपको कैसा लगा ये कलाम? एक और ही डिफरेंट हो जाता है। जी बिल्कुल सही। सब कुछ तैयार हो गया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कर दिया? सीख कबाब पराठा रोल भी तैयार है, जिसमें मैंने सब रोसों के पराठे यूज़ किए हैं। अच्छा। और फ्रूट चाट भी रेडी है, कीवी का जूस भी तैयार है, बस। और उसके साथ मलाई जो ड्रम स्टिक है वो भी तैयार है। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का हम कर रहे हैं? बस हूटर और अजान हो जाए बस। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर इसाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोफेसर साहब। कुतुब साहब, आपको, डॉक्टर साहब को और अलामा साहब को एक तो बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ने जो बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे गुफ्तगू की है और मैं सुन रहा था, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। और हकीकत ये है कि हर मुसलमान एक तो अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर सकता है, वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, और अपनी हाजत को बयान कर सकता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। और साथ ही साथ जो उन्होंने ये फरमाया कि कुरान पाक की जो सूरा है, सूरा रहमान, और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा, जो मेरी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है अमराज के इलाज के हवाले से भी, और ज़ाती मेरा तजर्बा है कि अल्लाह ताला के जो इस्म है, जिसमें मेरी जिंदगी में जो मुख्तलिफ मरहले आए शदीद बीमारियों के, उसमें जो अल्लाह अकबर है, इससे भी इंसान को मर्ज की हालत में उसका इम्यून सिस्टम जो है वो मल्टीप्लाई करता है। और दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया इस टर्म को एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसको फेथ हीलिंग कहा जाता है, जिसको फेथ हीलिंग कहा जाता है। और अगर किसी भी मुसलमान का यकीन और ईमान जो है वो अल्लाह की वही और कुरान पर है, और अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल है, तो वो किसी भी मर्ज में, चाहे वो लाइलाज है मर्ज, और चाहे वो जो काबिल इलाज है, उसमें अल्लाह ताला से शिफा मांग सकता है और अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। बेशक।
آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو میں کم از کم میرے 3 زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو انبلیویبل ہیں. وہ میں تو پرنسپل ہوں ایک مقامی فارمیسی کالج میں تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں, اور میں اس لیے بھی کرا رہا ہوں کہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کو کہ میں ایک ایشیا کی بڑی یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں, اور میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور آپ کے آڈینس کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرض جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا وہ آتا ہے اور اللہ سے آپ شفا مانگتے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو, اللہ کے نام کو جو ہے آپ حق الیقین کے ساتھ جو ہے بے شک حق الیقین کے ساتھ. پروفیسر صاحب کوئی کویسچن ہو آپ کا ڈاکٹر صاحب سے تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ آپ کی بات بڑی صحت مند اور بڑی واضح طور پہ پہنچی. جی میں ان کی بات کو انڈورس کروں گا, میں ان کی بات کی 100% تائید کروں گا, اور میں پوری امت کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ قرآن پاک پر جو ہے وہ غور و فکر کریں, اور تمام امراض کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ میں اور اللہ کے جو اسم اعظم ہے اس میں تلاش کریں, آپ کو ملے گا اور انشاءاللہ ملے گا. میں نے ہمیشہ اپنی بیماریوں کی انتہائی بدترین حالت میں لفظ اللہ اکبر سے اللہ اکبر. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس بات کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. بڑی خوبصورت باتیں کی. اسلام آباد سے خورشید صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کتب بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. حکم فرمائیے. ہم تو شہیدوں کے خادم ہیں جی. بسم اللہ, حکم فرمائیے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے مولانا صاحب, ٹھیک ہے, ان کو میرا سلام کہیے گا. تو اس طرح ہے کہ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں بھی بلڈ پریشر شوگر کا مریض ہوں, مجھے گردے کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, آنکھوں کا مسئلہ ہے, کافی مسئلے ہیں. تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا اس سے یہی فزیوتھراپی اس والی سورت رحمان والی میں نے کی تھی 7 دن ابھی رمضان میں ہی. تو آج میں ٹیسٹ دے کے آئی ہوں اپنا کڈنی کے لیے میں نے کی تھی. تو آپ نے جو بات کی ہے وہ تو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے. اگر آپ سے بعد میں کبھی بات کرنا چاہے بندہ تو کوئی فون نمبر شمور آپ کا کتب بھائی سے مل جائے گا, یہ تو کہاں سے ملے گا؟ کتب بھائی سے بھی لے لیجئے گا, اور مست ہیلرز کے نام سے جو پیج ہے یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ, اس پہ فون نمبرز ہیں ہر ویڈیو پیج میں. میں تھوڑا ایجنٹ بنا ہوں تو میں نے موبائل بھی سادہ رکھا ہوا ہے. وہ سارے نمبرز ان میں موجود ہیں. اگر آپ نے لائیو میں آپ ہماری جگہ سے جہاں پہ آپ نے کال کیا یہاں سے آپ یہاں سے مل جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ گردوں کے لیے, اور جو پہلے کالر تھے جو کہہ رہے تھے کہ میرے جوڑوں میں بہت درد ہے, آپ کو نام بھی ان کا پتہ, اکرم شاید نام تھا جی, ان کو میں کہنا اس وقت نہیں کہہ سکا بیچ میں کہ آپ لوگوں نے پرٹیکولرلی جن کو جوڑوں کا بھی مسئلہ ہے اور گردوں کا مسئلہ ہے, آپ لوگ معاف نہیں کرتے, اور وہ کرتے بھی اپنے خونی عزیز رشتہ داروں کو نہیں کرتے. آپ کے دل میں, ہمارے اپنے دل میں ہی اپنے ہی خونی عزیز رشتہ داروں سے گلے شکوے یا غصہ یا نفرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اگر اللہ کی خاطر معاف کریں گے, یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کا اجر اللہ نے دینا ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خاص رحم کا سلسلہ کریں گے, ضرور کریں گے, اور امیجیٹلی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو بات ہے, یہ جو سورہ رحمان سننے کی اور پانی پینے کی, اس میں ایک جو ادباً کیا کہنا چاہیے, قدزن لگائی ہے, قدزن بھی نہیں کہتا, ایک التماس کی ہے. وہ التماس یہ ہے کہ حضور اقدس آپ نے یہ کام کرنا ہے, پہلے اکراس دا بورڈ سارے لوگوں کو, قریبی, درمیانی اور دور سب لوگوں کو اپنے کراس دا بورڈ معاف کرنا ہے. جب تک آپ لوگ معاف نہیں کریں گے اس کی تاثیر کو آپ اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل, اپنے آپ کو بندہ پھنسائی رکھتا ہے, اپنے آپ کو, اپنے ظالم, اپنے اوپر ظلم خود مت کریں. پہلے کراس دا بورڈ معاف کریں, ساروں کو معاف کریں, جنہوں نے ظلم کیا ہے, جن سے امید ہے ظلم کی, جن پہ شک ہے, سب کو کراس دا بورڈ معاف کریں. پھر اس کی تاثیر جو دیکھیں. یہ گردے کے اوپر اور گھٹنے کے درد والے ہمارے جو سننے والے تھے ان کو خاص طور پہ تلقین ہے سب کو. ملتان سے جاوید بھائی ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. جی جاوید, ملتان سے جاوید ہیں ہمارے ساتھ. جی جی ہیلو. جی فرمائیے, حکم کیجئے جاوید صاحب. جاوید صاحب نہیں, اللہ سے بات کر رہا ہوں. اللہ دیتا حکم, اللہ دیتا. سر جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں کسی کام کرتا ہوں تو کام کے رہ جاتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں, مجھ سے کام خوشی سے کرتا ہوں. جو اللہ دیتا کی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ نہیں, مجھے جتنی سمجھ میں آئی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں کام بڑی دل خوشی سے کرتا ہوں لیکن کام مجھ سے ہوتا نہیں ہے. اللہ دیتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے
سورہ رحمان سننے کا یہ تم نے سننی ہے. اس پروگرام کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ لینا. دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ رزق کی خاطر ہے, یہ رزق کی وسعت ہے. سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرو, دن میں 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھ لو, اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں اضافہ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور تمہارے کام میں بہتری بھی لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس, کیا یہ ضروری ہے کہ یہ سورہ رحمان سننے کے لیے اور اللہ کہنے کے لیے انسان ایمان کی حالت میں بھی ہو, مسلمان بھی ہو؟ کو غیر مسلمان کر سکتے؟ غیر مسلم بہت سے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو ایک طریقہ علاج کے طور پہ مان لیا. ماننے والوں کے لیے اس میں شفا ہے. ویڈیوز پڑھی ہیں, انڈیا سے ہندو عورت ہے, اس کے لفظ ہی ہیں کہ میں برہمن ہوں, دلی کے ہاسپٹل میں بیٹھی ہیں اور مسلم خاتون اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہے, تو کینسر کی پیشنٹ ہے, تو وہ اس طرح چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں برہمن ہوں, میں بھول گئی میں برہمن ہوں, مجھے یہ سب کو سناؤ, مجھے شانتی مل گئی, میرے کینسر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا, میرا درد اس سے ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ سب کو سناؤ, وہ چیخ رہی ہے اس طرح, یہ سب کو سناؤ. میں حالانکہ برہمن جو ہیں وہ ادھر ان میں بہت کٹر, جیسے ہمارے اہل حدیث ہوتے ہیں یا کٹر جو بھی مذہبی ہے بندہ ہو, وہ دوسرے کو مطلب مذہبی نہیں سمجھتا, تو وہ برہمن ہو کے اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں برہمن ہوں لیکن میں بھول گئی میں برہمن ہوں. اسی طرح ایک کیتھولک ہے اسپینش, وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر جاوید تم جو بھی ہو پاکستان میں, تمہارا یہ جو عربک سانگ ہے اس سے میرا پروسٹیٹ کینسر ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ, تھینک یو کر رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, مجھے پتہ ہی رخسانہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رخسانہ. اللہ کہہ رہے ہیں نا یا ایھا الناس. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا حکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. ہاں جی, میں میرے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے میں نے. جی سن رہے ہیں رخسانہ آپ کو, فرمائیے. ہاں جی, میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 30 سال ہے جی, اس کو ایپیلیپسی تھی, اس کا علاج کروایا ہے ہم نے, اور ڈسلیکسیا بھی ہے, ڈاکٹروں نے بتایا ہے. اچھا. اور وہ 2 قدم آگے رکھتا ہے تو 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. جی. تو ایک اس کے نام مزمل ہے. کتنی عمر ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مزمل نام بھاری ہے, یہ بھی ذرا بتا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سنت اس کی ایپیلیپسی کی وجہ سے نہیں ہوئی, جھٹکے لگتے تھے اور ڈاکٹروں نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا اس کی تکلیف کو. اب اس کو جھٹکے ختم ہو گئے ہیں, علاج ختم ہو گیا ہے, تو اب کیسے ہم اس کی 30 سال کی عمر میں کیسے سنت کرائیں؟ یہ فرمائیے ایپیلیپسی ابھی ہے اس کو؟ نہیں, اب ختم ہو گئی ہے, میں نے مسلسل علاج کروایا. ٹھیک. جی سید بھائی, آپ اس پہ کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ پہلے تو آپ فرمائیے. 30 سال عمر ہو گئی ہے, اس نے ختنے نہیں کرائے, مجھے تو یہ سمجھ میں آئی یہ بات. تو ابھی کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں کوئی اعتراض نہیں. حضور ڈاکٹر صاحب اس پہ میڈیکل کیا کہے گا؟ وہ ایپیلیپسی نہیں ہے اب اس کو, شاید اس وقت اسی لیے نہ ہوا کوئی اسے ایپیلیپسی ہے, اور اسے اس وقت بھی اچھے ہاسپٹل میں سیڈیٹ کر کے کیا جا سکتا تھا, اور وہ ابھی بھی اس کے ختنے ہو سکتے ہیں. جی, آپ کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں جا کے کسی اچھے سرجن کو دکھائیں گے یا وہ تھوڑی بے ہوشی دے کے وہ کر لیں گے. جہاں تک ڈسلیکسیا کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ شاید جو دوائی اتنی زیادہ دیر اس نے کھائی ہے ایپیلیپسی کی, اس کی وجہ سے بھی ہے. جو بچے پیدائشی بیمار ہوتے ہیں, جیسے تھیلیسیمیا کا بھی وہ کہہ رہے تھے, ماں جی بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ نے سورہ رحمان سننی ہوتی ہے 12 سال کی عمر تک, جب تک اس کا اپنا کھاتا نہیں شروع ہوتا, تو ماں باپ نے ہی سننی ہے, اور ماں باپ نے ہی دعا کر کے پانی پینا, بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ تو اب 30 سال کا ہو گیا ہے. اس کے پاس قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام لگائیے گا, اور 15 دن لگا دیجیے گا, کم از کم 7 دن لگائیے گا, نہیں تو 15 دن تک لے جائیے گا. اسے کہیے گا بس اس کو سنیں. لیکن آپ دونوں ماں باپ ابھی بھی سورہ رحمان سنیں, آپ اس کے اوپر پڑھ کے کچھ نہ پھونکیے گا, اور اس کو تھوڑا سا آپ اللہ کے حوالے کر دیں. اس کی ماں رہیں, اس کا اللہ نہ بنے, 70 امیاں نہ بنے, اس کی فکر چھوڑ دیں, اس کی نرس رہیں آپ, لیکن اس کا مالک نہ بنے. مالک اس کا اللہ ہے, اس سے بھی یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہو گئی. پہلی بات تو میڈیکل ایڈوائز ہوگی کہ آپ اس میں میڈیکل ایڈوائز میں آپ ختنے کی طرف جانا چاہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ ابھی بھی جا سکتی ہیں. لیکن وہ جو بات آپ کو سمجھنی ہے نا, وہ ہے کہ آپ 70 ماہ بننے کی کوشش نہ کریں, 1 ماہ جو ہے وہی کافی ہے. اس میں آپ نے قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ ضرور سننا ہے. اور اس میں پانی پیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی, پانی 3 بار اللہ کر کے بعد میں 3 بار پانی جو ہے وہ ضرور سننا ہے. اور یہ قصیدہ جو ہے یہ خوشی محمد صاحب کی آواز میں ہو تو اس لیے کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ اس کی آواز میں کیوں نہیں ہو, وہ قاری باسط کی آواز میں کیوں؟ یہ خاص فریکوینسیز ہیں, جو ساؤنڈ ہے نا یہ افیکٹ کرتا ہے, پانی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. ماہین السلام علیکم. جی بیٹا. جی ماہین السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ڈاکٹر جاوید بات کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر بلال کتب بات کر رہا ہوں. جاوید صاحب بات سن رہے ہیں آپ کی، بیٹا فرمائیے. جی سر، میں نے ان کی سورہ رحمان تھراپی کی اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد میرے بچوں نے کی، میں نے ان کو بتایا، وہ بھی بالکل ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے. اور پھر ہم نے جو ان کا قصیدہ بردہ شریف ہے ذہنی امراض کے لیے 1-2 لوگوں کو کروایا، دعا کرائی، ماشاءاللہ وہ بھی تندرست ہو گئے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ میسج سب کو دے رہی ہوں. آپ کہاں سے بول رہی ہیں ماہین؟ کیا ٹھیک ہوا ہے؟ ملتان. اچھا، آپ کو کیا ماہین تھا کیا جو ٹھیک ہو گیا؟ مجھے تھوڑا سا گائنی کا پرابلم تھا، میں نے علاج کے بجائے میں نے تھراپی کی. واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب اگر ذہنی کوئی بیماری ہو، کئی مریض ہوتے ہیں نا، اس قرآن کو اس کو احترام سے سننا ہے جی، وہ کئی بچوں کے پاس وہ کہتے ہیں، یا بڑوں کے پاس بھی ذہنی مریضوں کے پاس لگاتے ہیں، وہ اگریسو ہو جاتا ہے ٹھیک، یا وہ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، بلاسفیمی شروع کر دیتا ہے. ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف ہی لگائیں. قصیدہ بردہ ذہنی امراض کے لیے زیادہ تر قصیدہ لگانا چاہیے. قصیدہ بردہ شریف یا فالج والے، یا نظر چلے گئی ہے، یا سماعت میں مسئلہ ہے، یہ ساری کے سارے برین سے ریلیٹڈ ہے نا. ڈپریشن کے لیے ٹھیک ہے، ڈپریشن والا شروع میں سورہ رحمان ہی سنے، اسی سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دوائیوں کے اثر میں بھی ہے، یا خود نشے کر رہا ہے، یا کسی وجہ سے لوز کر سلو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو بچے سلو ہوتے ہیں، سورہ رحمان بچوں کے سامنے، جو چھوٹے بچے ہیں قصیدہ بردہ شریف لگا، قصیدہ بردہ انہیں ویڈیو لگا دیں سامنے. وہ جو بچوں کی ہے نا، پی ٹی وی پہ پڑھتے تھے مولا صلی وسلم دائما، چھوٹے بچے اگریسو ہیں، آٹسٹک ہیں، ADHD کے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف کی ویڈیو لگا دیں، وہ بیٹھ جائے گا. جو بڑا اگریسو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. کیا بات ہے. یہ جناب 2 چیزیں مؤدب ہو جاتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف اور سورہ رحمان. قصیدہ بردہ شریف خوشی محمد صاحب کی آواز میں، اور سورہ رحمان جو ہے وہ قاری عبد الباسط جو ہے ان کی آواز میں. یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، لکھ لیجئے. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں ابھی واپس. ایسا ہو گیا، ایک عورت چاقو لے کے اس کے پیچھے، پتہ نہیں کون تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں، وہ غائب بھی ہوگی، آ گئی نا. تو مطلب بہت زیادہ ہم تکلیف میں ہیں اس کی وجہ سے. باتیں کرتا ہے ٹھیک؟ نہیں، باتیں بالکل کرتا ہے جی، بالکل ٹھیک کرتا ہے سر. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اس کو میڈیکلی ڈائگنوز کر دیں کہ کیا چیز ہے جس کی بات کر رہے ہیں. میڈیکلی تو یہ آٹزم تو نہیں، یہ آٹزم اور ADHD کے درمیان میں کوئی اسپیکٹرم ہو سکتا ہے. لیکن آپ دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت، گھر کا ماحول جو ہے ٹوٹل پیار محبت کا کریں. نفرت اصل بیماری ہوتی ہے، اور بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. آپ دونوں اگر گھر میں رزق حلال ہی لا رہے ہیں، باقی ساری باتوں کا خیال کر رہے ہیں، تو آپس میں بھی دونوں بہت پیار محبت سے رہیں. ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے والدین کا یا ایک دوسرے کے والدین کا دل سے احترام کریں. اور اس بچے کے پاس آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو بند کرو. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی والدہ یا آپ دونوں میں سے کوئی بہت زیادہ پڑھتا رہا ہے اور اس کے اوپر پھونکتا بھی رہا ہے، اور کوئی منتیں بھی مانی ہوئی ہیں، میں بھی شاید آپ لوگوں نے وہ نہ دی ہوئی ہوں. یہ روحانی بیسز ہیں اس کے پیچھے. آپ دونوں نے سورہ رحمان کو سننا ہے اور دعا کر کے پانی پینا ہے، جو طریقہ بار بار میں بتا رہا ہوں. میاں بیوی خود کریں، میاں بیوی نے، بچہ نہیں. بچے کو کچھ نہیں کرنا. بچہ اگر اگریسو ہوتا ہے یا کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو قصیدہ بردہ شریف کی ویڈیو اس کے سامنے لگا دیجیے گا، 5 منٹ کی، وہ ہے YouTube کے اوپر، قاری خوشی محمد والی PTV کی پرانی پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ دونوں نے ہی ٹھیک ہونا ہے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کچھ بھی کرنے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر جتنا دم درود کرتے جائیں گے وہ کام خراب ہوگا. وہ جو عورت آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس آئی تھی یا چاقو لے کے آئی، وہ جو بھی واقعہ ہے وہ سارا، وہ تو کہہ لیں کہ سائیکولوجیکلی اور ڈر گیا ہوگا. لیکن آپ دونوں یہ دیکھ لیں کہ پیچھے اس کی والدہ نے یا آپ نے کوئی منت اگر مانی ہوئی ہے اس کو پورا کریں. یہ بات واضح ہو گئی. اس میں ایک بڑی اچھی جو خوبصورت بات پڑھ کے پھونکا تھا اس کے اوپر نا، کافی صورتیں وغیرہ نا. تو رات کو بہت چھپکلیاں اور ایسی چیزیں ہیں جس کو کھلونوں کے ساتھ لپٹی ہیں اور اس نے انہیں پکڑا ہوا ہے، تو ایسا بہت ہم ڈر گئے اس کے بعد نا. ہاں، تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں پھونکنا، کچھ نہیں کرنا. یہ اسپرچول بیسز ہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ پیچھے آپ لوگوں نے کہاں پر کوئی وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا نہیں کر رہے آپ. اچھا جی. آپ ایک تو یہ بتائیے کہ اپنی بیگم سے محبت ہے آپ کو؟ جی سر، جی بالکل. تو محبت رکھنی ہے نا سچے دل والی. جی جی. اور اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس کو دل سے معاف بھی کر دینا ہے، اور بیگم کو بھی یہی کہنا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں، اور بزرگوں کا احترام کرنا ہے، پیرنٹس کا، دونوں نے دل سے، بڑوں کا. جی جی ٹھیک ہے. اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ کہ جب تک اخلاص نہ ہو اور اخلاق نہ ہو تو سعد بھائی کوئی بھی جو وظیفہ ہے نا
وہ کام نہیں آتا. بے شک بیس چیز تو اخلاق ہی ہے. اخلاق اور اخلاص یہ بھی ایک وظیفہ ہے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اخلاق ہو, آپ میں اخلاص ہو. اور جیسے وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض وہ وظیفے ہوتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور بعض اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے بتاتے ہیں. پڑھنا اور ہوتا ہے, کرنا اور ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایک بابا جی نے کہا کہ پتر روٹی ونڈیا کرو روٹی ود دیئے, مریضاں دا حال چل پوچھا کرو صحت بن دیئے. تو ہم تو پڑھنے کے لیے بتائیں گے نا کہ آپ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں. تو یہ یقین کیجئے واقعی جب والدین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ بچوں کے سامنے, حضرت علی کا قول معروف قول ہے کہ بچوں کو عزت سکھاؤ عزت کے ساتھ, یعنی انہیں عزت دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کو بڑے پیار سے بلاتے تھے, غلاموں کو بڑے پیار سے بلاتے تھے. تو جب میاں بیوی آپس میں گھر میں پیار کریں گے تو بچہ وہ سیکھے گا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب آج کل آپ سنتے ہیں, خود سنتے ہیں آپ سورہ رحمان؟ میں خود کبھی کبھار سنتا ہوں, جب مریض کو سنواتا ہوں تو ساتھ سنتا ہوں. وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو وظیفہ خود نہ کر رہے ہیں وہ کسی کو دے نہیں سکتے. انہوں نے بات کی ہے نا, میں اصل میں قرآن کریم کو سننا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, لیکن اس میں غور کرنا ہے. اللہ بار بار کہتا ہے یہ تفکر نہیں کرتے, اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں بات عمل کی کرتا ہوں. کیا بات ہے. اور اصل عمل ہی ہے, یہ عمل کی ہے بات, اور نیت. اصل بیماری نفرت ہے. ٹھیک ہے, نفرت روٹ کاز ہے. میں ڈاکٹری بیسس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نفرت بیماریوں کی جڑ ہے. آپ کی روح کمزور ہوتی ہے جب وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ میں مشغول ہوتی ہے, وہ کمزور ہو جاتی ہے. نفرت آپ غیر اللہ کہہ رہے ہیں؟ نفرت غیر اللہ ہے. میری اپنی میں غیر اللہ, ایک اللہ ہے باقی سب غیر اللہ ہے. میرا اپنا آپ غیر اللہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جب میں اپنی میں پڑھتا ہوں, چاہے بیوی کے پھڈے میں یا خامند کے پھڈے میں یا اپنی ساس سے یا سسر سے, بچے کے اندر وہی خون ہے, وہی سم ہے اس کے اندر. مجھے ساس سے نفرت ہے, بچے کے اوپر بھی وہ سگنلز آ رہے ہیں. بچہ معصوم ہے, ساس کو تو کچھ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا, بچہ کامنا شروع ہو جائے گا. کیا بات, بچے کو بخار شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, باپ سے نفرت ہے یا ماں سے نفرت ہے, ان کی آپس میں پھڈا ہے. درخت کا آپس میں پھڈا پڑا ہوا ہے تو بیج اوپر جو پھل لگا ہوا ہے وہ کانپے کا تو صحیح. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, بیماری تو تنے سے آ رہی ہے. کیا بات ہے. تو اگر اس روح کو واپس اللہ سے جوڑیں گے, ٹھیک ہے, تو فوری طور پہ کیور ہو جائے گی. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوتی ہے. آپ سرنڈر کریں نا. ہم اصل میں دعائیں بھی مانگتے ہوئے ہمارا لسٹ پہ زور ہوتا ہے, ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. کیا بات ہے, اس کے آگے پیش نہیں ہوتا. اور ڈاکٹر صاحب اور بھی ایک بات میں بتاتا ہوں کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں کہاں. دعائیں مانگنا الگ چیز ہے, پڑھنا الگ چیز ہے. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں, وقت بالکل ختم, مانگتے ہی نہیں ہیں. ایک جملہ جو ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, حضرت بہت شکریہ آپ کا. وہ دعائیں جو ہے نا وہ مانگنے میں اور التجا کرنے میں فرق رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے, مانگتے نہیں ہیں, یہ حکم میں آ جاتا ہے نا, التجا کرتے ہیں, اللہ سے التجا کرتے ہیں. ہم کسی قابل نہیں ہیں, اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ یہ عطا فرما دے. اللہ عطا فرما دیتا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور سورہ رحمان کو ضرور سنیے, اور دنیا میں ایک کام کیجئے, سب کو معاف کر دیں. یہ جو ہیٹریٹ ہے نا, نفرت ہے, یہ ہر بیماری کی جڑ ہے. آپ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں کسی بھی مشکل سے, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ کائناتی ہو, کچھ بھی ہو, معاف کر دیں, اللہ سے رجوع کریں. اللہ ضرور اس کا حل جو ہے وہ آپ تک لے کر آئے گا انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.